अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद ज़िया और आप देख रहे हैं धरती प्रॉपर्टी सर्विसेज। व्यूअर्स, पिछले कई दिनों से एक ही बात हर ज़ुबान पे है कि बहरिया टाउन का एनओसी कैंसिल हो गया और अब पता नहीं क्या बनेगा। आप यहाँ के रेजिडेंट से लेके जो यहाँ का छोटा इन्वेस्टर है, बड़ा इन्वेस्टर है, यहाँ के बिल्डर्स हैं, यहाँ के रियल्टर्स हैं, सबके जहन में, सबकी ज़ुबान के ऊपर और सबकी महफिलों में एक ही चीज़ की डिस्कशन हो रही है कि यार बहरिया टाउन का एनओसी क्या, कैसे कैंसिल हो गया और किस वजह से हुआ, उसके पीछे रीजंस क्या है और कैसे ये मामला रिजॉल्व होंगे और कब दोबारा से यहाँ पे काम शुरू होगा। क्या बहरिया टाउन वाकई ही डिफ़ॉल्ट कर चुका है? क्या मलिक रियाज साहब वाकई ही यहाँ से भाग चुके हैं और अपना सारा सरमाया यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरह की बहुत सी बातें हर ज़ुबान के ऊपर हैं। कोई बयान कर रहा है, कोई बयान नहीं कर रहा। लेकिन आज हम इस टॉपिक के ऊपर तफसील से बात करेंगे। आप लोगों से एक तो रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत अहम बातें करने वाले हैं बहरिया टाउन को लेके। जितना आप लोग परेशान हैं या जितना आप लोग सीरियस हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है और हमारे ही कहने पे आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली लोग परेशान होंगे कि पता नहीं अब क्या बनेगा। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी बंदे ने भी इस वजह से अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी कि बहरिया टाउन का एनओसी कैंसिल हो गया है और पता नहीं आगे हालात कैसे होंगे, पता नहीं बहरिया टाउन आगे सरवाइव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, या शायद कीमतें बहुत गिर जाएंगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। आपने इस चीज़ से घबरा के, डर के, परेशान हो के आपने बिल्कुल भी अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी। और दूसरी बात ये कि लोग ये कहते हैं कि बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी की शायद अब वो वैल्यू नहीं रही जो पहले थी। मैं इधर मार्केट में ही बैठा हुआ हूँ और अगर आप कहीं नज़दीक हैं बहरिया टाउन के, तो आप भी खुद विज़िट करके देखें, या कोई 10 जो डीलर्स हैं, 10 जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पे कॉल करें और रेट्स लेके देखें ज़रा। आपको रेट्स में डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आज से कोई एक माह पहले रेट्स कोई 50 लाख थे तो अब बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट कर गया है और अब जो रेट्स हैं वो 30 लाख पे आ गए हैं। ऐसा नहीं हुआ। रेट्स ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन वो एनओसी की वजह से कम नहीं हुए, वो मुल्की हालात की वजह से कम हुए हैं। और पूरी दुनिया में ही हम मार्केट ऐसी थी, पूरी दुनिया में ही हालात ऐसे हैं कि पिछले कोई 1.5-2 साल से महंगाई बहुत ऊपर जा रही है और प्रॉपर्टी की रेशो नीचे आ रही है। लोग अपने घरों को सेल कर रहे हैं अपना सरवाइव करने के लिए, कारोबार और की है नहीं। ये पूरी दुनिया का मसला है। यहाँ पे क्योंकि हम भी दुनिया का हिस्सा है, तो यहाँ पे भी मसाइल आए। यहाँ पे कुछ मसाइल ज़्यादा है क्योंकि हमारे कोई पॉलिटिकल इश्यूज थे, इस वजह से ज़्यादा हमें ये मामला दरपेश आए। लेकिन अब तो मामला जो है वो रिज़ॉल्व होने की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने इतना वेट किया है अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे होल्ड करके और अब आप एकदम से घबरा के और ये फैसला करें कि हम प्रॉपर्टी को सेल करें, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर किसी बंदे के पास इस टाइम पे कुछ इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप जो इन्वेस्ट करेंगे, आपको विद इन 6 मंथ उसका रिजल्ट आएगा और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये मेरी बात आप नोट कर लें। आइंदा आने वाली 6 महीने की जो मार्केट है वो बहुत तेज़ होगी और यहाँ पे बहुत सेलिंग बाइंग होने वाली है। इस बात से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि मार्केट स्लो है, मार्केट डाउन हो गई है, मार्केट क्रैश कर गई है। ये सारी अफवाहें हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जबकि आपको किसी और तरह से गाइड किया जा रहा है और बल्कि मिस गाइड किया जा रहा है। और दूसरी बात रही कि बहरिया टाउन का ये मसला कब हल होगा, कैसे हल होगा। देखें, जो जहाँ पे बहरिया टाउन ने रॉन्ग किया, हम खड़े हुए उन अफेक्टिव्स के साथ जिनके साथ रॉन्ग हुआ। हमने हमेशा हकीकत पे मबनी आपके साथ बात शेयर की है कि बहरिया टाउन की तरफ से जहाँ पे ज़्यादतियाँ हुई हैं वो हमने उस चीज़ को एडमायर किया है और कहा है कि बहरिया टाउन को ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जहाँ पे बहरिया टाउन राइट पे है वहाँ पे हम बहरिया टाउन के भी साथ खड़े हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 से 4 साल हो गए हैं काम करते हुए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मलिक रियाज की तरफ से
یا بحیرہ ٹاؤن کی جو اوور آل مینجمنٹ ہے ان کی طرف سے کچھ ایسے فیصلے آئے ہوں جس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لوگوں کا نقصان ہوا ہو۔ ہاں، جب یہ لانچنگ ہوئی تھی بحیرہ ٹاؤن کی تب مسٹیکس ہوئی ہیں، میں اس چیز کو مانتا ہوں، لیکن اس کے ازالے کے لیے مسلسل کام ہو رہا ہے اور آگے لینڈ ملتی ہے تو جو فیکٹریز ہیں ان کو لینڈ بھی دی جائے گی، بلکہ یہاں کے فیکٹریز کو BTK 2 میں بھی ایڈجسٹ کیا گیا۔ ایسے بھی فیکٹریز ہیں جو پیشنٹ 23 ولاز کے فیکٹریز تھے، ان کو یہاں پہ 10B کے جو ریڈی ولاز ہیں 152 گز کے، وہاں پہ بھی ابلائز کیا گیا اور بہت سے لوگوں کو پلاٹس بھی دیے گئے کچھ ماہ پہلے جو فیکٹریز تھے۔ تو بحیرہ ٹاؤن نے اوبلائز کیا ہے اور کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ کی فائل جو ہے وہ ایڈجسٹ بھی کی پرائیویٹ بلڈرز نے۔ مطلب ہر طرح سے بحیرہ ٹاؤن نے کوشش کی ہے کہ ان سے جو غلطیاں ہیں اس کو سدھارا جائے، لیکن انسان تو انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ بحیرہ ٹاؤن کس جگہ پہ رائٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بحیرہ ٹاؤن کہتا ہے کہ ہمارے اوپر 460 روپے آپ نے لاگو کیے، جو کہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے، تب ہم نے اس کے اوپر ایگری کیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم 460 روپے پے کریں گے۔ تب شاید ہم سے مس کیلکولیشن ہوئی، ہم نے دیکھا کہ ہماری جو لینڈ ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنا ہم سے چارج کیا جا رہا ہے، جہاں پہ امینٹیز ہیں، جو اسکوائرز ہیں، جو روڈز ہیں، کتنے وائڈ روڈز ہیں بحیرہ ٹاؤن میں، وہ اس لینڈ کو مائنس کر کے اور باقی جو پلاٹس کی یا ریڈی پراپرٹی کی لینڈ ہے اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ 12,000 سم تھنگ ایکڑ بنتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بحیرہ ٹاؤن ابھی یہ کہتا ہے کہ 17,000 ایکڑ کے ہم سے وہ 460 ارب روپے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وصول کرنے۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی 4.5 یا 5,000 ایکڑ ہمارے پاس اراضی کم ہے، اتنی لینڈ ہمیں پرووائڈ کی جائے۔ اور دوسری بات یہ وہ کہتا ہے، بحیرہ ٹاؤن کی مینجمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، کہ جتنے بھی ہائی ویز پہ جو دوسرے پروجیکٹس ہیں، جتنے بھی اور یہاں پہ چھوٹے بڑے ٹاؤن یہاں پہ لانچ کیے گئے ہیں، ان کو آپ نے 1 لاکھ پر ایکڑ کے حساب سے چارج کیا ہے اور اس کی ڈاکومنٹیشن، اس کے پروف موجود ہیں، اور ہم سے اب 2,72,00,000 پر ایکڑ چارج کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جو آپ ہمارے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں یا ہمارے اوپر اتنا چارج کر رہے ہیں، ہمارے اوپر اتنا برڈن ڈال رہے ہیں؟ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہاں پہ بحیرہ ٹاؤن بالکل رائٹ پہ کھڑا ہے اور ہم بحیرہ ٹاؤن کے ساتھ کھڑے ہیں کہ بحیرہ ٹاؤن کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، چاہے یہ SBCA کی طرف سے ہو رہی ہے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے، یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ کسی بھی اینڈ پہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو سدھارنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہر کوئی، ہم انسان ہیں، ہم سے مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، ہم سے غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر نظر ثانی کی جا سکتی ہے تو سپریم کورٹ کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے یہاں پہ، اور اس کی دوبارہ سے کیلکولیشن جس طرح سے ہو رہی ہے، اس کی اراضی کی پیمائش ہو رہی ہے، وہ دوبارہ سے ہونی چاہیے، اور جو اس کے اوپر چارج کیا جا رہا ہے وہ باقی سوسائٹیز کے برابر ہی چارج کرنا چاہیے۔ بحیرہ ٹاؤن کہتا ہے، بحیرہ ٹاؤن کی مینجمنٹ یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے سندھ کے یا اوور پورے پاکستان کے ہزاروں لوگوں کو یہاں پہ جابز دی ہیں، یہاں پہ ہم نے روزگار مہیا کیا ہے۔ آپ آ کے بحیرہ ٹاؤن کراچی کا وزٹ کریں، کتنے بلڈرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں، کتنے ریالٹر یہاں پہ کام کر رہے ہیں، کتنے ملازمین یہاں پہ کام کر رہے ہیں، کتنی عورتیں یہاں پہ ریزیڈنٹ جو ہیں ان کے گھروں میں کام کر رہی ہیں، کتنے آفس بوائے یہاں پہ آفسز میں کام کر رہے ہیں، کتنے گارڈز یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ کتنی جابز بحیرہ ٹاؤن کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہیں۔ تو بحیرہ ٹاؤن کا یہ قصور ہے، بحیرہ ٹاؤن کو یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان سے بے روزگاری ختم کرنے کے لیے اپنی کوشش کی ہے، پاکستان میں ایک بڑی اور خوبصورت سوسائٹی دی ہے، یہ ان کا قصور ہے۔ اگر یہ ان کا قصور ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آئندہ پھر کوئی ایسا کام وہ نہیں کریں، کوئی نئے پروجیکٹس لانچ نہ کریں جس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو۔ تو بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے، اور اگر بحیرہ ٹاؤن نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو بحیرہ ٹاؤن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے بحیرہ ٹاؤن کو کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ نے ایک لگژری لائف سٹائل یہاں پہ دیا ہے،
اور یہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے ہو رہا ہے۔ آپ بحیرہ ٹاؤن کراچی کا وزٹ کریں، اگر آپ یہاں پہ وزٹ نہیں کر سکتے، آپ گوگل پہ سرچ کریں، یوٹیوب پہ سرچ کریں اور بحیرہ ٹاؤن کراچی کو ذرا وزٹ کریں۔ ایسی سوسائٹی کسی بھی اور ایریا میں، کسی بھی اور سٹی میں ہے، کسی بھی اور جگہ پہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پورے ایشیا کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے یہ۔ ہمارے بہت سے ایسے کسٹمرز ہیں جو دوسرے ملکوں سے ہیں، جو اوورسیز کلائنٹ ہیں، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ایسی سوسائٹیز نہیں ہیں۔ آپ ہمارے ہمسائے ممالک میں دیکھ لیں، آپ انڈیا میں دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، آپ ایران میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، جو اتنے ملک ہمارے سراؤنڈنگ میں ہیں، حالانکہ ہم سے شاید وہ زیادہ ترقی کر رہے ہوں گے، لیکن ایسی سوسائٹیز وہاں پہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھی سوسائٹی پرووائڈ کر دی گئی ہے اور کوئی بندہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کر سکے، پاکستان کے لیے کچھ نیا کر سکے، تو اس کے ساتھ میرے خیال میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اگر یہاں پہ وزٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آئیفل ٹاور جو یہاں پہ بنایا ہے ملک ریاض صاحب نے، اس کی ہائٹ کتنی ہے اور اس کو کتنے، اس کا پارک کتنا خوبصورت ہے، کتنی ہائٹ پہ وہ بنا ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں۔ میں پیرس نہیں جا سکتا، میرے جیسے اور بہت سے لوگ پیرس نہیں جا سکتے۔ ایک عام بندہ جو یہاں پہ ریڑھی بھی لگاتا ہے بحریہ ٹاؤن کے باہر، کراچی میں لگاتا ہے، کوئی مزدور ہے، تو اس کو بھی بحریہ ٹاؤن میں آنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی ایفل ٹاور دیکھ رہا ہے۔ وہ خود کو کمپیئر کر رہا ہے کہ جو پیرس کا ایفل ٹاور ہوگا وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور جو ڈینسنگ فاؤنٹین ہے دبئی میں، ڈینسنگ فاؤنٹین جو بہت فیمس ہے، یہاں پہ بھی انہوں نے ڈانسنگ فاؤنٹین دی ہے، اور کتنا خوبصورت یہاں پہ ہر سیٹرڈے ہر سنڈے کو یہاں پہ واٹر شوز ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مائنر نہیں ہیں۔ ابھی رفیع کرکٹ اسٹیڈیم کا پچھلے دن میں نے ایک ویڈیو بنائی، اپلوڈ کی ہے یوٹیوب چینل پہ بھی، اس کا کتنا اچھا کام ہو رہا ہے، ایک انٹرنیشنل لیول کا وہ یہاں پہ اسٹیڈیم بنا رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ معمولی بات نہیں ہے۔ ہر چیز یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے مینٹینڈ ہے، اور بحیرہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو کچھ ہٹ کے دیا جائے، بہترین سوسائٹی دی جائے جہاں پہ آپ پرسکون طریقے سے رہ سکیں۔ مجھے آپ بتائیں، کیا کسی بھی ایریا میں، کراچی کے کسی بھی ایریا میں آپ کو 1 کروڑ 20-25 لاکھ میں کوئی ولا ملتا ہے 4 بیڈ اکوموڈیشن؟ نہیں ملتا۔ وہاں پہ بھی آپ کو تقریباً 2 ڈھائی 3 کروڑ کا ولا ملے گا، جہاں پہ اتنی سہولتیں نہیں ہیں، جہاں پہ اتنے وائڈ روڈز نہیں ہیں، جہاں پہ الیکٹریسٹی 24/7 نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو کچرا ملے گا، وہاں پہ بھی آپ کو 2 ڈھائی 3 کروڑ کا ولا ملے گا۔ لیکن جہاں پہ اتنی صفائی ستھرائی ہے، جہاں پہ اتنا ہر چیز کو مینٹین کیا ہے، گرینری ہے، لش گرین گراؤنڈز ہیں، پارکس ہیں، چرپی پارک آپ آ کے دیکھیں، ڈینزو آپ آ کے دیکھیں، کارنیوال آپ آ کے دیکھیں، یہاں کے اسکوائرز دیکھیں۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ گھنٹوں وہاں پہ بیٹھے رہیں، کو آپ کو پوچھتا نہیں کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور فری میں ہے، فری آف کاسٹ ہے۔ بحیرہ ٹاؤن کی غلطی کیا ہے کہ اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے؟ میری ریکویسٹ ہے ان تمام لوگوں سے جو بحیرہ ٹاؤن کے متعلق غلط افواہیں پھیلاتے ہیں کہ پلیز خدا را ایسے نہ کریں، حقیقت پہ مبنی چیزوں کو سامنے لے کے آیا کریں۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا بحیرہ ٹاؤن ہے، یہاں پہ ہم نے رہنا ہے، اور آپ اپنے چند ویوز کے لیے فیک نیوز کو سامنے نہ لے کے آئیں۔ ایٹ دا اینڈ آپ کو اس پہ شرمندگی ہوگی، کیونکہ بحیرہ ٹاؤن گرو کر رہا ہے، بحیرہ ٹاؤن نے گرو کرنا ہے، اور بحیرہ ٹاؤن گرو کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، جڑے رہیے دھرتی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔